अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की निसफ आबादी वाले सूबे पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भरपूर फतह ने पाकिस्तान की सियासत को झंझोड़ डाला है। 20 में से PTI ने 15 नशिस्तें अपने नाम करके नून लीग और इत्तेहादियों को चारों शाने चित किया। यकीनी तौर पर ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का रेफरेंडम भी थे और बहरहाल हम कह सकते हैं कि अवाम ने दो टोक फैसला दिया। इमरान खान और उनकी जमात के हक़ में ये फैसला आया है और नून लीग का भुरकस निकल गया। दावों के बरखिलाफ नून लीग सिर्फ 4 सीटें जीत सकी, हत्ता कि अपने सियासी गढ़ लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून को 4 में से 3 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अवाम ने इमरान खान और PTI को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दे दिया है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कहा कि मुल्की हालात में बेहतरी का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शंस है। जो भी अब कोशिश करेगा ना कि इनका मैंडेट चोरी करने के लिए, वो खुद जिस तरह ये इन्होंने शिकस्त हुई है नून लीग को, उनको शिकस्त हो जाएगी। एक रास्ता है अब कौम का और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस। जो इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं जब मुझे उन्होंने हटाया वहाँ से, जब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने आपको पता है कि मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे, लेकिन फिर वो हमारी अदालतों ने उसको ओवरटर्न कर दिया। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्क के लिए वो बेहतरीन फैसला था। अगर सियासी इंतशार पैदा ही कर दिया तो बेस्ट तरीका अवाम को फैसला करने दें कौन किसको वो चाहते हैं कि इस मुल्क की क़यादत करे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, एक रास्ता है इस कौम का, साफ और शफाफ इलेक्शन। मुशाहिन बात यह है कि नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज खिदना पेशानी और ग्रेस के साथ कबूल किए। गुज़िश्ता रोज़ जनाब नवाज शरीफ ने शिकस्त की वजह शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किल फ़ैसलों यानी महंगाई में होश रबा इजाफे को करार दिया, जबकि आज आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो शुरू से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा कि नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, कमज़ोरियों की निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI की लैंडस्लाइड कामयाबी के साथ ही पंजाब में हमजा शहबाज का दौर इक़्तिदार ज़मीन-बोस हो गया है। 15 नशिस्तें जीतने के बाद अब पंजाब असम्बली के 369 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी काफ लीग के पास मजमूई तौर पर 188 नशिस्तें हैं, जबकि वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए उन्हें 186 का मैजिक नंबर दरकार है। दूसरी जानिब 4 नशिस्तों के इजाफे के बाद नून लीग और इत्तेहादी अरकान की तादाद 179 है और अब ये वाज़ेह है कि 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के लिए होने वाले इलेक्शन में PTI अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाने में कामयाब होगी। कल के इंतखाबी नताइज के पस मंज़र में शहबाज ज़रदारी इत्तेहादी हुकूमत की रिट अब नाम की रखी गई है। अब नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत करने का इखलाकी ज़वाज खो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शंस के एक तरफा नताइज के बाद आज पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों ने गौर कौस का और मुस्तक़बिल के लाहे अमल से मुताल्लिक़ इजलास किए। आज नून लीगी सरगर्मियों का मरकज़ लाहौर रहा, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब वहीं मुक़ीम हैं और आज नून लीग की क़यादत ने वहीं पे अपना सलाह मशवरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कराची में मिली आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में। लाहौर जो कि मरकज़ था इन तमाम सरगर्मियों का, उसकी तफसीलात के लेने के लिए हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। हसन रज़ा ने अब से कोई 10 दिन पहले अपना जो सर्वे किया था इन इलेक्शंस के हवाले से, और उसमें बहुत ही एक्यूरेटली उन्होंने हमारे इसी प्रोग्राम में इस बात की निशानदेही की थी कि उनके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इलेक्शन में 15 से 16 नशिस्तें जीत जाएगी, जो तीर बहदफ साबित हुआ उनका ये प्रोजेक्शन। हसन, ये बताइएगा कि क्या अभी सूरत हाल है? आज एक जानिब तो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं, फिर अब तक के वज़ीर आला भी मौजूद हैं, नून लीग की क़यादत भी। आज सारा दिन क्या होता रहा? और मरियम बीबी भी हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि वो रायवंड में हैं, जाती उम्रा में हैं या वो यहीं थी। ये तमाम नून लीगी क़यादत जिसके लिए कल का एक बड़ा शॉकिंग दिन था, आज क्या करती रही? कमरा साहब, कल रात को ही इजलास जो है वो होते रहे थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और कल रात को ही जो है वो नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता कर लिया गया था और इस पर नवाज शरीफ का रात ही बहुत उनकी जानिब से सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया, जिसके बाद आज
باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آفیشلی تمام جو صوبائی اور وفاقی وزراء ہے ان کو مدعو کیا گیا، اور آج جو اجلاس ہوا اس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، جس میں کئی جو ہے وہ معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اور کئی اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آگے بڑھنے سے پہلے حسن رضا یہ بتائیے گا کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے ان الیکشنز کا پہ جو نظر رکھی ہوئی تھی اس کے لیے وہ لاہور میں تشریف فرما تھے، اور کیا وہ لاہور سے ان الیکشنز پہ کل تو ووٹنگ ہو رہی تھی، پھر نتائج آ رہے تھے، تو پرائم منسٹر اس کے لیے اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو گئے تھے؟ جی بالکل، وہ لاہور آ چکے تھے، اور ان کے لیے باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سینٹرل بنائے گئے تھے اور تمام ضلعوں سے اس کے حوالے سے ان تک یہ رپورٹس پہنچنا شروع ہو چکی تھی۔ باقاعدہ طور پہ خود وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ان کو آگاہ کر رہے تھے، مریم نواز کو آگاہ کر رہے تھے، لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے بھی ان کو کسی نہ کسی حد تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اور ہم ہارتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ جس طرح مریم نواز شریف تو پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے کووڈ کا بتایا، اور جبکہ رپورٹ تو ان کے سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بتایا گیا کہ ان کو کووڈ ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیلی فونک جو رابطے میں تو رہی ہیں، آج بھی وہ ٹیلی فونک رابطے میں رہی ہیں، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ معاملات انہوں نے سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں۔ جبکہ آج جو اجلاس ہوا تھا اس میں کافی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا، وہ دو بیانیے کانا صاحب سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک آن دی ریکارڈ اور ایک آف دی ریکارڈ۔ آن دی ریکارڈ میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ منحرف اراکین اسمبلی کو ٹکٹ دی تھی جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کا معاملہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنج تھا جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں۔ جب آف دی ریکارڈ اگر دیکھیں، جو آج جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس میں انڈائریکٹ طریقے سے اس بات کا اظہار بھی کیا اور باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم ریاست بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے، اور سیاست کے لیے ہم کسی کے جو ہے غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور نواز شریف کو باقاعدہ اعلان کر کے واپس آنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے معاملات تھے تو اس پر وہ خاموشی اختیار کی رکھی، البتہ کافی جو ہے وہ ان میں پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی رہی۔ اچھا یہ خبریں ہیں حسن رضا کہ یہ جو آج اجلاس ہوا نون لیگ کا، اس میں کافی گرما گرمی تھی، بہت ہی یعنی کہ ظاہر ہے کہ دو نظریات ہیں نون لیگ میں اس وقت، جیسے کہ آپ نے جاوید لطیف صاحب کا ذکر کیا، اور یہ واضح طور پہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کا، ڈار صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا اس سے پہلے ہمیشہ سے ایک مختلف نظریہ رہا ہے، بلکہ مریم بی بی کا بھی تھا، اور جب ظاہر ہے کہ یہ انتخابی نتائج سامنے آئے تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں بہت گرما گرمی تھی۔ یہ بالکل درست ہے، ممبران اسمبلی تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب آپ ان لوٹوں کو آپ جب جس طرح کے جملے استعمال کیے گئے کہ جب آپ ٹکٹ دے کے کھڑا کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی حال ہونا تھا، چاہے آپ جو مرضی ہو، کس نے کہا تھا حکومت لی جائے۔ اور ایک تو وفاقی وزیر ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی جب میرے ان سے رابطہ ہوا تو آف دی ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ آپ یہ اپنے طور پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر وہاں پر کئی جو وفاقی وزیر نے یہ بھی اس بات کا اظہار کیا کہ بہت شوق تھا حکومت میں آنے کا، حکومت لینے کا، جب معلوم تھا کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ جائے گی تو ہم نے کیوں یہ حکومت میں یہ آنے پر جو ہے یہ حالات اس طرح کیے، آپ کو اس چیزوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ ایک وزیر نے یہ بات کہی کہ اب ہمیں حکومت توڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے اور وفاق میں بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ شہباز شریف یہی کہتے رہے کہ پنجاب میں کسی نے کام نہیں کیا، جب ہمیں کسی بھی جب معاملات لے کے چلے تھے اتحادیوں کے ساتھ تو ہمیں اتحادیوں کو بھی سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، پی ڈی ایم نے بھی سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن پی ڈی ایم نے مکمل طور پہ غائب رہی، ہمارے ممبران اسمبلی خود جو ہے وہ تھے لیکن ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا، ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ خبریں ہیں کہ آج جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ کی جو گفتگو ہوتی رہی ہے وہ اس کا محور کیا تھا، اور اس کا کچھ نتیجہ، کوئی کنسنسس اس کے دوران بنتا ہو، یا یہ کہ یہ صلاح مشورہ بھی جاری رہے گا، حتمی فیصلے آپ کے خیال میں آج کچھ ہوئے ہیں یا ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا؟ صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت توڑ کر اسمبلیاں جو ہے وہ توڑنے کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے تھے کہ اس کا ہم کیا لاہ عمل اپنا سکتے ہیں، اور اگر انتخاب اگلے سال تک لے کے جانے ہیں تو پھر وفاق کیا رول پلے کر سکتی ہے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اگر گورنر راج کے ذریعے پنجاب میں معاملات کو چلایا جائے تو اس کا ہمیں کس طرح جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے، کیونکہ جب پنجاب میں جو بڑا صوبہ ہے وہی اگر اپوزیشن جو پہلے تھی ان کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔ اس طرح کے معاملات بھی زیر غور لائے گئے۔
اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے جو ان کے ٹیلی فونک گفتگو میں کہ 1 اگست کو کہ شاید کوئی بڑی اپائنٹمنٹ یا اس طرح کے معاملات بھی زیر غور لائے گئے ہیں جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کل ان کی ملاقات بھی متوقع ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کا اور اتحادیوں کا اجلاس اپنی رہائش گاہ پر بلایا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 1 to 1 ملاقات میں بھی کچھ جو اہم قیادت ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر جو افراد ہیں، ان سے ملاقات میں بھی کچھ معاملات طے کر کے جس میں ویڈیو لنک پر نواز شریف بھی موجود ہوں گے، پھر اس معاملات کو آگے لے کے چلایا جائے گا، کیونکہ اگر پنجاب میں آ جاتی ہے۔ ابھی ایک تو یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں، ابھی وہ اسلام آباد نہیں جا رہے، اور کل کی جو میٹنگز ہیں وہ جتنی سیاسی میٹنگز کر رہے ہیں وہ لاہور میں ہی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لاہور میں ہی ہیں۔ آج صبح سے اب تک انہوں نے صرف 3 میٹنگ کی ہیں اور تینوں میٹنگ سیاسی بنیادوں پر تھی اور ان سے ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھی۔ کل بھی وہ لاہور میں ہی رہیں گے اور کل بھی انہوں نے اپنا جو ہے 96H بلاک مالا ٹاؤن میں تمام اپنے رہائش گاہ تمام اتحادیوں اور پی ڈی ایم کا اجلاس دوپہر کو طلب کیا اور وہیں پر جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ باقی تمام آفیشیل میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد آج خود احتسابی کا دن تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے اور وہ تمام جماعتوں کے لیے جو اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ نون لیگ کے لیے تو آج بہت ہی مشکل اوقات تھے اور بہت ہی مشکل فیصلے اور گفتگو۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اشروں سے مسلم لیگ نون کا سیاسی گڑھ سمجھے جانے والے صوبہ پنجاب میں بدترین انتخابی شکست پر حکمراں جماعت آج سر جوڑ کے بیٹھی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف آج پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ جمع ہوئے اور جناب نواز شریف اور جناب اسحاق ڈار نے لندن سے انہیں جوائن کیا۔ ایک ہی موضوع تھا، ضمنی انتخابات میں شکست اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور۔ لیکن واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس میں ہر صورت میں نظریاتی تقسیم تھی، مختلف معاملوں کے حوالے سے ابتدائی طور پہ حکومت میں شامل ہوا جائے یا حکومت بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، الیکشن میں رہا جائے، مزاحمت کی حکمت عملی کو برقرار رکھا جائے اور مزاحمت کی حکمت عملی سے مکمل الیکشن کی جانب بڑھا جائے، اور یا پھر یہ کہ پی ڈی ایم کو ایک بار پھر نیا جنم دی جائے، اس میں مزید فریقین بنائے جائیں اور پھر ایک حکومت ترتیب دے دی جائے جو کہ بہرحال پریویل کیا، جس کے نتیجے میں جناب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور ان کے صاحبزادے پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ لیکن بہرحال اس وقت صورتحال انتہائی مشکل ہے، جیسا توقع تھا پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی انتہائی بڑی کلیدی اور ہر صورت کی ضرورت تھی کہ IMF پروگرام ہو، اس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا، وہ بھی توقع کے عین مطابق، اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور عوامی رد عمل بھی اس کا بھی کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ جیسا کہ توقع تھی، عوام قابو سے باہر ہو گئے ہیں مہنگائی سے، کیونکہ مہنگائی ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ واضح رد عمل، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی حکومت کو سہنا پڑا اور اب وہ عمل سامنے ہے۔ آج کے اس اجلاس کے ہی حوالے سے یہ تقسیم کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب اس حکومت کو مزید آگے بڑھائے اور اس تکلیف دہ صورتحال کو مزید آگے لے کے چلے، یا یہ کہ اب الیکشن کال کر لیے جائے اور پنجاب کی صورتحال میں، جہاں پر اب اس کی پنجاب میں حکومت نہیں ہوگی، اس مشکل صورتحال میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انتخابات کال کر لیے جائے اور جو آنے والے دنوں میں تکلیف ہونی ہے اس سے اس کی جو سیاسی کاسٹ ہے وہ مسلم لیگ نون نہ اٹھائے۔ اسی حوالے سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک دھڑے کی بڑی ترجمانی کی بعض لوگ کہتے ہیں جناب نواز شریف کی، جناب شہباز شریف کے کابینہ کے رکن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت اہم رہنما نے آج پہلے بھی ہمارے پاس مینڈیٹ حکومت کرنے کا نہیں تھا۔ 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ حقائق کو جانچیں، سوچیں، سمجھیں، اور ہم نے ریاست کے لیے قربانی دے دی، فوری الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر کھل کے الزام لگایا، اور اس میں کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں تھی کہ شہباز کابینہ کے رکن جناب میاں جاوید لطیف کا اشارہ کن شخصیات کی جانب ہے۔
میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں اگر ان کے فیصلے اور تمام جماعتوں میں ایک جماعت کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سال کے ابتدا تک پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ، سب سے فعال لیڈرشپ کی مسلمہ رائے تھی کہ عمران خان حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور ان کو کسی صورت سے ان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہیے، اور ان کی قیادت کے پس منظر میں جو معاشی طوفان سامنے آ رہا ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے حکومت اور اقتدار کے قریب نہ جانا چاہیے، اور اس کا برملا اظہار یہ لیڈرشپ کرتی تھی۔ جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں کہ اگر اس ملک کو اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ ہماری پریفرنس وہی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے بیانات تھے کہ جی ہم جتنی جلدی ہو سکے گا ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، جو ملک کی ضروری معاملات ہیں اس کو ہینڈل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے، تو ابھی بھی ان کی پریفرنس وہی ہے۔ بہرحال آج صلاح مشورہ ہوا ہے، حتمی فیصلے کا تو اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال میں کل بہت اہم اجلاس ہوگا جب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا ہے۔ لاہور میں ہی اب وہ ہیں جہاں پر جناب آصف زرداری، جناب مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لیڈرز جمع ہوں گے، اور جناب نواز شریف لندن سے اس اجتماع میں شریک ہوں گے۔ آج کی اس پوری صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ چیلنجنگ سچویشن، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ممتاز ترین سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت چیلنجنگ ٹائم ہے، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون جب یہ آج سر جوڑ کے بیٹھی تو اس کو اس بات کا ادراک تھا۔ کیا آپ کی کیا معلومات ہے کہ یہ اس وقت فیصلہ سازی جو ہے ان کی اور اس چیلنج کے پس منظر میں کس جانب بڑھ رہی ہے؟ کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی تھیں، اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی دو رائے پائی جاتی تھی، لیکن پھر یہ ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا، تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، پھر حکومت بنائی، پھر کہا کہ ہم نے حکومت کو چلانا ہے، تو اب اس کا ملبہ اس پہ گر گیا ہے۔ اب تو صورت وہ ہے کہ نہ روتے کٹے ہیں نہ سوتے کٹے ہیں۔ شامی صاحب یہ کنسنسس ہے، کیا ہم اس کو کنسنسس کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ تمام مسلم لیگ نون اور یہ پوری حکومت لندن گئی، اور جب ان کی بالمشافہ جناب نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب وغیرہ کے ساتھ وہاں پہ صلاح مشورہ ہوا، تو جو وہاں سے فیڈ بیک مل رہا تھا وہ مسلسل نواز شریف صاحب کی ایک بہت ہی شدت سے جھجک کا اظہار کر رہا تھا، جس میں کہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد نظر نہیں آ رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے کہ ہم ایک اس طرح کی حکومت بنائیں، جو کہ نون لیگ کے لوگ اس سے پہلے اس کو بھانمتی کا کنبہ اس طرح کا بنائیں، اس پوری صورتحال میں جائیں، اور ان کی تو ہمیشہ سے دو ٹوک رائے یہ تھی کہ ہم الیکشن میں جائیں اور صاف شفاف الیکشن کریں، ہم اپنا الیکشن لڑیں اور اپنا جو اور یقیناً اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج پاکستان مسلم لیگ نون بہت ہی عمدہ جگہ پہ کھڑی ہوتی۔ تو مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ ایک بڑا کنسنسس تھا مسلم لیگ نون کا اس معاملے میں کہ ہم ایک یہ اس طرح کی حکومت ترتیب دیں اور پھر یہ تمام مسائل کو ہم لے کے آگے بڑھیں۔ دیکھیے خان صاحب، یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن جب پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے اور کولیشن کا حصہ بننا ہے، تو پھر تو یعنی نواز شریف صاحب نے کڑوا گھونٹ پی لیا نا، اور اپنی رائے جو تھی ان کی رائے کے ساتھ ملا دی۔ تو اب آپ جتنی بھی بحث کریں گے ماضی کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے۔ اب جہاں مسلم لیگ نون آن کھڑی ہوئی ہے، چلے
یہ میں نے مان لیا، مستقبل تو تشکیل دے سکتے ہیں اس ماضی کے تجربے سے، یہ جو تجربہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اب اس نے اس بات پر تو پابند نہیں کر دیا کہ وہ مستقبل کا راہ کا بھی تعین ہو گیا ہے۔ آج ان کو آج 4 مہینے کے بعد وہ آج بیٹھے ہیں، ادراک کر رہے ہیں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے، تو مستقبل کے حوالے سے آپ کو کیا سمت بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جب یہ معلوم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، یہ دونوں ایک پیج پر نہیں رہے، تو اس کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو جاتے اور اس کشمکش میں فریق نہ بنتے، یا اس کشمکش میں عمران خان کا ساتھ دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس وقت عمران خان صاحب نے نہ آپ کا ساتھ مانگا، نہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور نہ آپ نیوٹرل ہوئے۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آپ کو مہنگا پڑ گیا ہے، بھاری پڑ گیا ہے، اور اب آپ کو سوچ سمجھ کے آگے قدم بڑھانا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب اور یہ جو حکومت ہے، اس کے جو اتحادی ہیں، وہ بیٹھ کر آئندہ لائحہ عمل کو طے کریں، الیکشن کی تاریخ دیں اور اس کے انتظامات پر اتفاق کریں اور کام کو آگے بڑھائیں، اور اس سے پہلے جو معیشت کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی کنسنسس پیدا کریں۔ اگر سیاست جو ہے وہ معیشت کو لے بیٹھے گی تو پھر آپ کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ پاکستان پر تو دیکھیے اس وقت بھی اس سائل لہرا رہے ہیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بے قابو ہو جائے۔ تو یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ اہل سیاست ایک دوسرے کے، آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں، انتخابات کرائیں، یقیناً کرائیں، لیکن معیشت کی بھی فکر کریں۔ کل پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے چونکا دینے والے نتائج، غیر متوقع نتائج، یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہیں۔ ہر لحاظ سے غیر متوقع نتائج ہیں اور اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ کو اس کے اپنے گڑھ پنجاب میں یقیناً ایک دھچکا پہنچایا ہے، زک پہنچائی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابتداً سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انٹروسپیکشن کا دن تھا، خود احتسابی کا دن تھا، جاننے کا دن تھا کہ کیا گیا، کیا حاصل کیا، اور آخر جو کل ہوا اس کے نتائج جو سامنے آئے اس کی وجوہات کیا تھی، آئندہ کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پہ محترم نواز شریف لنڈن سے انہوں نے جوائن کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آج جمع ہوئی تھی یہاں لاہور میں، اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے۔ لنڈن سے جناب نواز شریف، اسحاق ڈار شامل تھے، اور آج کئی گھنٹوں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کل کی اس سے انتخابی شکست کے حوالے سے گفتگو کرتی رہی۔ اس کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور آئندہ الیکشنز پہ کیا ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس مشکل صورتحال سے اب کیسے نکلے، نبردآزما ہو، ان تمام موضوعات پہ بات ہوئی تھی، ان کی آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم شاہد خاقان عباسی کو، سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق وزیر اعظم بھی رہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ایک بہت ہی ایک ٹف کال تھی آج، امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور آپ لوگوں نے انٹروسپیکشن رکھا تھا آج خود احتسابی، تو کیا جست کیا تھی جو آپ لوگوں کے نتیجہ کیا نکلا اس آج کی گفتگو کا، کہ اب آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اور کل کیا ہوا؟ دیکھیں، میں تو آج کی میٹنگ میں شامل نہیں تھا، میرا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، تو بہرحال یہ میٹنگز رات کو بھی ہوئی تھیں، آج بھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اثرات تھے جس سے ایسے رزلٹ آئے، کیونکہ ہماری توقع یہ تھی کہ ہم 11-12 سیٹیں کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی۔ تو بہرحال اس پہ اسپیکولیشن آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں۔ بہرحال الیکشن ہو گیا، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ پنجاب میں
چیف منسٹر کا اب 22 تاریخ کو الیکشن ہوگا، اس میں جو جیتے گا حکومت بنائے گا، جو ہار جائے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا. یہی سیاسی عمل ہوتا ہے، یہی جمہوریت ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس اب تک کا کیسا رہا؟ بھائی صاحب آپ کابینہ میں تو شامل نہیں ہیں، مگر معاشی معاملات پہ آپ کی بڑی گائیڈنس ہے، آپ کو ای اے سی کا سربراہ بنایا گیا ہے، آپ تمام جو اس حکومت کے جو سب سے مشکل ٹفسٹ جاب ہے وہ ایک طرح سے اس کے پیٹرن تو آپ ہی ہیں. نہیں، میں کسی چیز کا پیٹرن نہیں ہوں، نہ میں کسی کمیٹی کا چیئرمین ہوں، میں کابینہ میں نہیں ہوں، لیکن جو ذمہ داری مجھے وزیر صاحب لگاتے ہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے، میں تھوڑا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے کہا تھا جب عدم اعتماد ہو رہا تھا کہ ہمیں سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے، حکومت نہیں بنانی چاہیے. جو کولیشن پارٹنرز تھے سب نے مل کر فیصلہ کیا، بشمول پی ایم ایل این کی، ہمیں حکومت بنانی ہے اور اس کی ٹرم پوری کرنی ہے. میں اب جب حالات دیکھتا ہوں، جو ملک کے ہم نے معاشی حالات دیکھے ہیں، جو ملک کے معاشی حالات دیکھے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا 10ویں حصے کا بھی علم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں، اتنی غفلت رہی ہے، اتنی نالائکی رہی ہے حکومت میں. تو اب ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں، ان کی سیاسی قیمت ہم نے ادا کی ہے، جس میں ایک الیکشن آپ کے کل سامنے ہے کہ ان مشکل فیصلوں کا اثر پولنگ بوتھ پر پڑتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ملک کا مفاد پہلے رکھنا پڑتا ہے، سیاسی مفاد کو بعد میں دیکھنا پڑتا ہے. یہ کوئی جو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے، نہ صرف آپ نے کہا تھا، مریم بی بی نے بھی کہا تھا، اور ان گنت میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، وہ تو بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی تھی، بالکل ایگزیکٹ بات کی تھی. آپ ہی کی بات ہے، ہم دونوں مل کے اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں. میں تو کسی ایسی بات کے حق میں نہیں کہ یہ حکومت کو ہٹا کر ہم اسی ناکام نظام کا حصہ بن جائیں. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی وہی سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے؟ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا، اور یہاں پر یہ حکومت کو ہٹا کر ہمیں ایک فوری اور شفاف الیکشن میں جانا پڑے گا. تو اس کا بالکل یہی نتیجہ نکلا. تو اب آپ کی سوچ بدل گئی ہے؟ آپ کئی بار آپ کو میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب حکومت میں ہی رہنا چاہیے. جی، میری سوچ نہیں بدلی، میری رائے غلط ثابت ہوئی ہے. جو مجھے اس وقت حقائق کا علم تھا وہ اس کے مطابق میری یہ رائے تھی. لیکن میں اب جو حالات میں نے معیشت کے دیکھے ہیں، میں صرف معیشت کی بات کر رہا ہوں، سیاست ایک طرف رکھ دیں. جو معیشت کے حالات ہیں وہ کسی طرح بھی 7 مہینے کی کیئر ٹیکر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، وہ 3 مہینے کی کیئر ٹیکر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. جو عمران خان نے اس ملک کا حال کر دیا تھا، آپ ہفتوں میں ڈیفالٹ کر کے آپ سری لنکا کی حالت آپ کی ہو جاتی. تو یہ کولیشن پارٹنرز نے محسوس کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور مشکل فیصلے کر کر معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ استحکام آ جائے گا. اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، وہ قیمت ہم نے ادا کر دی ہے، شاید مزید بھی ادا کرنی پڑے. لیکن سیاست کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مفاد کو اب کیا آپ کی رائے ہے؟ اب آپ کی کیا رائے ہے بھائی صاحب کہ ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ عمل جیسے آپ پہلے فرماتے تھے ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، فریش الیکشن کرانے چاہیے، فریش مینڈیٹ لیں، بھرپور مینڈیٹ لیں تاکہ آپ اپنی پوری قوت سے 5 سال کے لیے آئیں، لیکن ابھی آپ کی وہ رائے ہے یہ اب چینج ہو گئی ہے؟ آج آپ بالکل نہیں چاہتے کل کے الیکشن کے نتائج کے بعد؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری رائے عمران خان کی اکنامک پالیسیز نے غلط ثابت کر دی. تو میں آج میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہمارا ملک 3 مہینے کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو ٹرم پوری کرنی پڑے گی. اگست 17 کو ٹرم پوری کریں، اس کے بعد 2 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی، تو اس کو ایک بہتر انشاءاللہ پاکستان ملے گا. تو اب آپ کی رائے یہ ہوگی کہ ابھی جو ہے الیکشن کی طرف نہیں جائے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. نواز شریف صاحب اگر آپ سے مشورہ لیں گے تو آپ کی یہی رائے ہوگی؟ میں آپ کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہمارا ملک آج کے حالات میں الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی جماعت میں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ نتائج ہیں، یہ پوری صورتحال ہے. یہ 4-5 مہینے پہلے سب سے مقبول جماعت تھی پنجاب میں، تو اس کا ڈنکا بولتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ کس الیکشن کے نتائج کا آپ نے سامنا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں رہنا چاہیے، دوسرے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ اس سے بہت ہی برملا اس سے اختلاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے غلطی کی اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ مزید غلطی کرے.
میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. آپ تو کابینہ میں نہیں ہیں لیکن یہ صاحب تو کابینہ میں ہیں. پہلے بھی ہمارے پاس مینڈیٹ حکومت کرنے کا نہیں تھا. 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ حقائق کو جانچیں, سوچیں, سمجھیں. اور ہم نے ریاست کے لیے قربانی دے دی. فوری الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے, ہم جانے کے لیے تیار. یہ تو کوئی اور نہیں, یہ تو آپ کی کابینہ کے رکن میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں. نواز شریف صاحب بڑی ان کی قدر بھی کرتے ہیں. جی ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. اگر وہ کابینہ میں ہیں اور ان کا اعتماد نہیں ہے وزیر اعظم صاحب پر تو کابینہ چھوڑ دینی چاہیے. ہر ایک کو, ہماری جماعت نے مکمل طور پہ آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار کی, لیکن جب فیصلہ جماعت کر لیتی ہے تو وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میری بھی رائے ہے اگر جماعت کا الیکشن کا فیصلہ کرتی ہے تو میرا بھی فیصلہ وہی فیصلہ ہوگا. لیکن آپ کو وہ ایک عام تو ایک کارکن نہیں ہے بھائی صاحب, آپ کی تو بڑی خدمات ہیں, قربانیاں ہیں, وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں. آپ تو ایسا ساؤنڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ایک ہیں, ظاہر ہے کہ اس جماعت کے ایک کارکن ہیں. آفٹر آل آپ کا اپنا ایک وزن ہے, آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. آپ کیوں اس کو بالکل ہی کہ میں حکومت میں بھی نہیں ہوں, میں کسی عہدے کا بھی نہیں ہوں, میں کسی پوزیشن کو بھی نہیں لوں گا, میری بس یہ رائے ہے, تو یہ تو نہیں ہے. آپ کے تو ایک وزن ہے نا سر. نہیں تو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آج ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور میری رائے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو سکتی, پاکستان مسلم لیگ نون بھی نہیں ہو سکتی. اب آپ نے بالکل, میں سمجھ رہا ہوں آپ ملک کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ مسلم لیگ نون کے سیاسی جو مفادات ہیں وہ بھی اسی میں ہی ہیں کہ وہ اسی حکومت میں رہے اور اس نظام کو چلائے. سیاسی, پیور سیاسی میں ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا. میں آج بالکل کسی جماعت کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے مفاد کی بات نہیں کروں گا, میں ملک کے مفاد کی بات کروں گا, کیونکہ مجھے آج ملک کے حالات کا علم ہے. شاید آپ کو اتنا علم نہیں ہے جو اتنا مجھے ہے. تو میں جو محسوس کرتا ہوں میں نے وہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ ہی اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں, مگر آپ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. دور باہر سے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی لوگ جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں, لیکن آپ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے, کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. جی میں حکومتی جماعت کا حصہ ہوں. جو ذمہ داری مجھے وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں, اور مجھے بہت سی ذمہ داریاں دیتے ہیں, میں ان کو کام کر کے دیتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے. میں جو بھی میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ جو ذمہ داری دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کابینہ سے باہر رہ کر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہوں. یہ میری رائے ہے. تو میں نے اس لیے کابینہ میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے, وہ بھی کام کریں, اور میں اپنا حصہ بلکہ اپنے حصے سے زیادہ ہی ڈالتا ہوں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز تک, اگر اگست تک آپ کی حکومت رہی, تو ابھی آپ نے جملے میں یہ بات کہی, تو آئندہ بھی ہمیں کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑتی ہے, کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا عمل ہے تو یہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر, 7 مہینے کے اندر تو یہ آپ اس کو سر نہیں کر لیں گے. تو یہ ٹف کال جو ہے, کیونکہ ابھی تو بجلی کے بلیں آنی ہیں, ابھی تو گیس کے بل لوگوں کے گھر پہنچنے ہیں, ابھی تو یہ پوری مہنگائی کا اپنی شباب پر آنی ہے, تو یہ تو پھر آگے جا کے آپ کو اس کی بڑی زیادہ کاسٹ جنرل الیکشن میں بھی دینی پڑ سکتی ہے نا, جس کا ابھی آپ نے اظہار بھی کیا تھا کہ آگے بھی دے سکتے ہیں. 13 مہینے رہتے ہیں. اگر الیکشن سے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے, گیس کے بل کم ہو جائیں گے, ملک میں افراد زر ختم ہو جائے گا, تو میں کہتا ہوں آج ہی الیکشن کروا لیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کسی بھی چیز کا حل ہے. آج معیشت کو استحکام دینے کی ضرورت ہے, اور ایک حکومت اپنے 13 مہینے کرے. اور میں نے پہلے کہا کہ اگر اس کی سیاسی قیمت ہوتی ہے تو ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. یہ ہمیں تیار ہونا چاہیے وہ سیاسی قیمت ادا کرنے کی. اچھا, آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ عوام اس بات کو پہچانیں گے؟ لیکن شاہد کاکا صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ عمران خان اپنی بڑھتی ہوئی سیاسی مقبولیت کے ساتھ, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے کہہ دیا 13 مہینے مجھے اور حکومت کرنے دو, تو وہ اب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 13 مہینے حکومت کرنے دیں گے. یہ سیاسی نوائز, یہ ہنگامے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اب اتنی بڑی سیاسی قوت ان کے ساتھ ہے, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ اطمینان سے جو آپ نے سیاسی یہ جو معاشی
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہی اس کا حل ہے تو وہ کرنے دیں گے اور وہ یہ سیاسی ماحول بھی رہے اور آپ اپنا کام بھی کر لیں گے؟ جی نہ ہی مجھے عمران خان سے اپنی سیاست کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ حکومت کرنے کے لیے اجازت چاہیے۔ میرے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے جتنا ان کے پاس ہے، تو ہمیں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، آئین کے اندر رہیں، اپنا کام کریں۔ آئین سے باہر جائیں گے تو اس کے بھی حل موجود ہیں، تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو سیاست ذرا اپنی زیادہ قبول ہوگی ملکی مفاد سے، مجھے نہیں ہے، میں تو ملک مفاد کی بات کروں گا، سیاست کی بات نہیں کروں گا۔ لیکن یہ تو آپ عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سیاست زیادہ قبول ہے، ملک کا مفاد نہیں ہے۔ لیکن یہ تو آپ ترجمانی کر رہے ہیں نا، ان کی ترجمانی کے مطابق ملکی مفاد میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اقتدار سے نکالا جائے، وہ تو اس کے لیے تگ و دو کریں گے نا، وہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پنجاب میں تو انہوں نے جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے آپ کا اقتدار چند ماہ کا تھا، ختم کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، اگر 22 تاریخ کو ان کا امیدوار جیت جاتا ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیاست یا جمہوریت صرف اقتدار کا نام نہیں ہوتا، سیاست اور جمہوریت اپوزیشن میں رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب شاید اس کے قائل نہیں ہے، لیکن آپ نے تو آپٹ حکومت کی، آپ یہی کہتے تھے مگر پھر آپ نے حکومت آپٹ کری، اپوزیشن سے آپ حکومت میں آ گئے۔ آپ کہتے رہے کہ ہم اپوزیشن میں صحیح ہیں اور یہ اس وقت ہمیں بالکل نہیں حکومت میں آنی چاہیے، مگر آپ نے آپٹ حکومت کری، مگر آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں زیادہ اچھی خدمت ہوتی ہے۔ جی میں الیکشن چوری کر کے حکومت میں نہیں آیا، میں عدم اعتماد کر کے آیا ہوں، اور یہ میرا حق ہے کہ میں حکومت کروں، یہ عوام کی رائے ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ تو آپ تو اپوزیشن سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ میں تو زندگی کا 2/3 حصہ اپوزیشن میں گزارا ہے، وہاں بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے اور میں اس رول کو بڑا اہمیت دیتا ہوں، لیکن جب میں حکومت مجھے مینڈیٹ ملے گا تو میں حکومت کروں گا۔ مجھ سے وہ کوئی چھیننے کی کوشش کرے، آئین کے مطابق کرے، اس کا حق ہے۔ تو یہ جو منصفانہ الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کو اتنی چونکا دینے والی شکست ہوئی ہے، آپ کے نزدیک اس غیر مقبولیت کی، ڈرامائی غیر مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ یہ منصفانہ الیکشن نہیں تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں الیکشن ہی منصفانہ نہیں تھے تو جی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی سے جیتے ہیں وہ؟ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دھاندلی سے جیتا ہوں۔ نہیں، یہ جو نتائج آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈسٹورٹ کیا ہے۔ نتائج کو آپ انالائز کر لیں، یہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، ہماری نہیں تھی، تو اس میں سے انہوں نے 15 حاصل کر لی ہے واپس، ان کو مبارک ہو۔ نہیں پی ٹی آئی کی نہیں تھی، آپ نے تو 2018 کے الیکشن کو ریگڈ قرار دیا تھا۔ ان سیٹوں کو، عمران خان کی جیت کو آپ نے کہا تھا کہ وہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا۔ اس سے پہلے تو اس کو آپ کہتے تھے کہ دھاندلی کی جیت ہے، آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیٹیں تھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس وقت عمران خان وہاں سے جیت کر آئے تھے نا، یہ ان پہ ان کے ممبر تھے جو خالی ہوئے ہیں، انہوں نے 15 جیت لیا، کو مبارک ہو۔ میں یہ نہیں کبھی کہتا کہ ہر سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، چوری ہوا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، تاریخ جانتی ہے، میں اور آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے۔ اب آگے دیکھیں، عمران خان صاحب کے اقتدار اگر ان کو مل جاتا ہے تو پنجاب میں اقتدار کریں، عوام کے سامنے اپنی پرفارمنس دیں، جب جنرل الیکشن آئے گا تو عوام ان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں کیا ہے، آگے کے مستقبل کا خاکہ کیا ہے، آج سارا دن ان کیا فیصلہ سازی ہوتی رہی، مخدوم شاہ محمود قریشی سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف آپ نے سن لیا، لیکن اس وقت بہرحال گیند جناب عمران خان پی ٹی آئی کے کورٹ پہ ہے، ان کا پلہ بھاری ہے، اور ظاہر ہے کہ کل جو عوامی ریفرنڈم ہوا اس میں واضح طور پہ لگا کہ عوامی سپورٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے۔ پنجاب بھر میں پھیلے ہوئے ان ضمنی الیکشن نے پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت کا بھی اظہار کر دیا ہے، اور ہر لحاظ سے اس وقت سیاسی طور پہ عمران خان کی کیفیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں اور کہیں زیادہ بہتر ان کی مقبولیت نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی جو اس وقت لاہ عمل ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی مخدوم صاحب کے صاحبزادے زین قریشی نے کل ایک بھرپور الیکشن جیتا ہے اور بہت ہی کثرت سے وہ الیکشن جیتا ہے. ابتدائی طور پہ شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک مشکل الیکشن ہوگا، لیکن ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ مخدوم صاحب کا اس پورے علاقے میں اور اس الیکشن پہ خاص طور پہ غلبہ بھاری تھا. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج آپ لوگوں کی سارا دن صلاح مشورہ ہوا ہے، آپ اس کے کلیدی حصہ تھے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے صاف و شفاف الیکشن کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ان کا سارا محور جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تھا، جس پر ان کے عدم اعتماد کا بربلا انہوں نے اظہار کیا، الزامات کی چارج شیٹ جاری کی. مگر انہوں نے پنجاب آئندہ جہاں پر ان کی حکومت کی اب ان کی جماعت کی اب اکثریت ہو گئی ہے اور ان کے اتحادیوں کی اکثریت ہو گئی ہے، وہاں پہ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں بالکل کی عمران خان صاحب نے، اور کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ خان صاحب شکریہ. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پنجاب کے باشعور لوگوں کا، جن نے بے پناہ سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مینڈیٹ دیا ہمیں، اور اتنا واضح اپنا جو حکومت کے بارے میں ان کی رائے ہے، امپورٹڈ حکومت کے بارے میں رائے ہے، اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. آج ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے جائزہ لیا، سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا، اور ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ پنجاب میں انشاءاللہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے اور ہم حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. چنانچہ 22 تاریخ کو جو الیکشن متوقع ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، اس میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے اور الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو شکست دیں گے جمہوری انداز میں. تو مخدوم صاحب، جو پہلے کا فیصلہ تھا چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کے اتحاد کے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی شکل میں ایک تجربہ کار سیاستدان موجود ہیں. وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا گورننس کا، ڈیولپمنٹ کا تجربہ بھی ہے، اور وہ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ساتھ نہیں دیا، مثلا چیمہ صاحب جو عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ رہے، وہ حکومت میں چلے گئے اور نون لیگ کا حصہ بن گئے، شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بن گئے. لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب غیر متزلزل طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ، مونس الہی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موضوع امیدوار ہوں گے. تو مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نمبرز گیم کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس اب نمبرز آ گئے ہیں کہ کس قسم کے نمبر ہوں گے، کیا اس میں کچھ متوقع تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ آپ کے نمبرز بڑھ سکتے ہیں؟ کچھ اس میں کچھ، یا جو نمبرز ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں لگ بھگ 188 آپ کے پاس اراکین ہوں گے اور ان کی حمایت ہوگی، کیا یہی کیفیت نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب، نمبر بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی بڑھے تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں 186 چاہیے، وہ نمبر ہم اچیو کر چکے ہیں. تو ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری ہاؤس میں واضح اکثریت بھی ہو گئی ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی صفحے ہیں اس میں ایک واضح دراڑ دکھائی اب دے رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نون میں اور پیپلز پارٹی میں اب ایک فیصلہ پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. وہ اعتراف نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو نچلے سرکلز ہیں وہ بہت سے قیادت کے فیصلوں پر ناخوش ہیں، خاموش ہیں، ناخوش ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے اندر لوگ ہیں وہ
بالکل نالا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا. ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو موضوع کینڈیڈیٹ ہمارے پاس تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا. ان منحرف لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا میں دھچکا لگا. جو لاہور شہر جو اپنا وہ ایک قسم کا لاڑکانہ سمجھتے تھے اس کی دیوار میں بھی شراب پڑ گیا. تو اب آئندہ ہفتے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں, ان کی کابینہ تشکیل دی جائے گی. جی انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں تو obviously عمران خان صاحب الٹیمیٹلی تو فیصلہ ان نے کرنا ہے کیونکہ پارٹی کے چیئرمین وہ ہیں, لیکن امکان یہی دکھائی دیتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اب آج عمران خان صاحب کی اب کل کی اس بہت بڑی پیش رفت کے بعد پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو گفتگو تھی, صاف شفاف الیکشن کی بھی بات کی تھی, مگر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کہ وہ استعفیٰ دیں, فوری حکومت چھوڑ کے جائیں, اور کوئی اس سلسلے میں کوئی ڈیڈ لائن کا کوئی تعین نہیں کیا. مجھے یہ اس سے لگا کہ اس وقت آپ لوگوں کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو فوری طور پہ رخصت کرنے کی کوشش کی جائے, ان کو رخصت کرنے کا کہا جائے, حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا ہے فوری طور پہ حکومت کے خاتمے کا انہوں نے. عمران خان صاحب ہماری نظر میں شہباز شریف صاحب اب بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے, اگر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب بلوچستان میں حکومت ویسے ہی نہیں ہے, کشمیر میں ان کی حکومت نہیں ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت نہیں ہے, تو وہ تو اسلام آباد کی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے وزیر اعظم رہ گئے, بے معنی ہو گئے. جس طرح کہ اس وقت قومی اسمبلی جو ہے وہ عملی طور پر ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے, بے معنی ہو چکی ہے, کوئی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا. جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے ملک کی وہ اس سے ناتعلق ہو گئی ہے. تو اب شہباز شریف اب تو آج گئے کل گئے کی بات ہے. 2 ووٹوں کی اکثریت ہے ان کے پاس, ان کے اپنے جو حلیف ہیں وہ اتنے مطمئن نہیں دکھائی دے رہے, کہیں گورنرشپ پہ مسئلہ ہے. مگر مخدوم صاحب مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ شہباز شریف صاحب سے ایک ہوتا ہے نا باضابطہ, جیسے کہ الیکشن کمشنر سے کہا, چیف الیکشن کمشنر سے خان صاحب نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں, تو شہباز شریف صاحب سے یہ کہنا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, فوری استعفیٰ دیں, اور اگر آپ نے مثال کے طور پہ واٹ ایور 15 اگست تک استعفیٰ نہیں دیا تو ہم آپ کو نکال باہر کریں گے یا کچھ کریں گے, اس قسم کا کوئی ہدف انہوں نے نہیں رکھا ہے خان صاحب نے. عمران خان صاحب ہمیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بوجھ تلے خود دب جائیں گے, دبتے جا رہے ہیں, اور ان کی اپنی قیادت جو ہے وہ آج ان کا اپنے فیصلہ سن لیا, نواز شریف صاحب کا بیان سن لیا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر 2 واضح سوچ کے بلاکس دکھائی دے رہے ہیں. ایک بلاک نواز شریف کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اور دوسرا بلاک مخدوم صاحب صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے ان کا اندرونی معاملہ. یہ فرمائیے گا کہ کیا تیاری آپ نے کی, کیونکہ بہرحال اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کی تاریخ کا تعین ہونا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے آنا ہے تو اس کے لیے صلاح مشورہ ہونا ہے, نگراں حکومت بننی ہے تو اس کے لیے صلاح مشورہ ہونا ہے, ایکٹیو آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے شہباز شریف صاحب سے اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ. اس کے بغیر تو یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے ٹائم ٹیبل بننے ہیں, یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. IMF کا پروگرام اس وقت جو ہے بالکل لب بام ہے, اس کو پورا مکمل کرنا ہے. سب سے بڑی چیز معیشت کے چیلنجز ہیں, ان سب سے آپ ایک کونے میں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو اس کو حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو آپ کو ایکٹیو اس حکومت کے ساتھ مل کے تمام معاملات کو طے کرنا پڑے گا. کیا اس کے لیے آپ کے پاس حل ہے؟ میں عرض کروں, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ معیشت پہ بے پناہ دباؤ ہے, IMF کا پروگرام ابھی ہوا میں مہلک ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. ایک کا دوسرے سے لنکج ہے, وہ جڑے ہوئے ہیں. ایک اگر آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے, یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. اس کے لیے میں نے آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا ہے مخدوم صاحب کہ بڑا صلاح مشورہ کیسے ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں نا جی, میں عرض کر رہا ہوں, میری بات مکمل ہونے دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا امیڈیٹ فوکس جو ہے وہ 22 تاریخ کا الیکشن ہے. ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم شفاف الیکشنز کے لیے بالکل بات کرنے کے لیے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے ہم بالکل گنجائش پیدا کر سکتے ہیں. ہماری کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس بھنور سے, اس دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ صاف, شفاف, فوری الیکشن ہے. اب اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل سیٹ اپ ایسا آ جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, جس پہ شفافیت دکھائی دے اور جس کے نتائج پوری قوم قبول کرے. ہم اس کے حق میں ہیں اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. نہیں ہو نہیں سکتی, وہ تو مسٹ ہے مخدوم صاحب. یہ کوئی آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ہو سکتی ہے, وہ تو مسٹ ہے. اس کے لیے آپ کی تیاری, آپ کی ٹیم اور پھر بات چیت تو شہباز شریف سے ہی ہوگی نا. دیکھیے شہباز شریف صاحب آج فیصلہ کر لیں کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں اور نئے الیکشن کے لیے وہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دیں تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور صرف ٹائم ٹیبل کی بات نہیں ہے. اگر آپ چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں وہ بھی ان سے بڑی ایکٹیو ہونی گفتگو ہے. نگراں حکومت کے تمام جزیات پہ بڑی گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. الیکشن کے ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہے. اور یہ ہوا میں معلق نہیں, IMF کا پروگرام یہ تو ہو چکا ہے, ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ان سے ہو چکا ہے. اب وہ بورڈ کے پاس جا رہا ہے. عرض یہ ہے کہ وہ جتنے نئے الیکشنز کے لیے لوازمات طے کرتی ہیں یقیناً ان پر بات ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. ہونی ہے سر, یہ تو مطلب اس پہ کوئی اوپن اینڈڈ اس کا وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دس از اے مسٹ. یس, تو وی آر ناٹ سیئنگ نو ٹو دیٹ. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا خاکہ مستقبل کے حوالے سے کیا کیا ہے وہ آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد آج عمران خان کی چارج شیٹ. الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ پہلا ہدف چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ہر صورت استعفیٰ دیں, اور یہ عمران خان نے اپنا پہلا ہدف رکھا ہے, اولین ترجیح قرار دی ہے. آج پوری چارج شیٹ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جاری کی. اس میں کتنی میرٹ ہے, کتنی سیاست, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جب تک ملک پہ سیاسی استحکام نہیں آتا, غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوتی, معاشی استحکام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام پر قابو پانے کا بہترین راستہ بہت سارے مبصرین بھی سمجھتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہیں. آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے قوم سے خطاب میں ایک مرتبہ پھر صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا, بلکہ اپنے اس خطاب میں کئی بار اسے دہرایا. مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے موجودہ الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ بھی کر دی. اس سے پہلے بھی وہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا چکے ہیں, اس پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. مگر آج انہوں نے خاص طور پہ اس سلسلے میں اپنی تکالیف, اپنی پریشانیاں, اپنے الزامات اور اپنی جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رویے رہے ہیں یا ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں, ان کا بڑا تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا اور اپنے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ اس وقت ہوا ہے کہ کل جب کہ الیکشن ہوئے ہیں, جس کو عام طور پہ بہت ہی عمدہ الیکشن قرار دیا گیا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو, PTI کے کینڈیڈیٹس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. مگر آج عمران خان نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ ان کی کوششوں سے ہوا ہے, ان کے کارکنوں کی بھرپور کوششوں سے ہوا ہے. الیکشن کمیشن بار بار کوشش کرتا رہا ان الیکشنز کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے, اور اس الیکشنرنگ کو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر اثر انداز ہونے کے لیے ان کا کہنا عمران خان کا آج ایک بار یہ تھا, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن ڈس رہا ہے.
ملک کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر اعتماد نہیں اور اگر اعتماد نہیں ہوتا تو جج بھی ریکیوز کر دیتا ہے، وہ بینچ سے نکل جاتا ہے۔ کرکٹ میں امپائر پہ اگر عدم اعتماد کا اظہار ہو تو اسے امپائر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف آج ایک اسپیسیفک چارج شیٹ پیش کی۔ 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دی۔ ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی۔ انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا، سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں، اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے، اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ 1.25 سال ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے۔ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، 15% کینڈیڈیٹس نے ٹکٹ ان اپوز جیت گئی پیپلز پارٹی۔ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں وہ بولا؟ کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے۔ 10 کا الیکشن ہوا، وہ تقریباً 400 پولنگ سٹیشن میں صرف 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا کہ بے ضابطے ہوئی ہیں۔ اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے ہمارے اگینسٹ، جو ہمیں ہروایا اس الیکشن کے اندر۔ اس الیکشن کمیشن نے ہر حربہ استعمال کیا ہمیں ہرانے کا۔ 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے پتا چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے۔ آج عمران خان نے اپنی تقریر کا بڑا حصہ الیکشن کمیشن پر فوکس کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جانبدار ہیں اور ان کی موجودگی میں صاف و شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے۔ اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا۔ یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو کوئی اعتماد ہی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے۔ بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے، بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہتا۔ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ، تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، قوم کو آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ ایک بائسڈ آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، آپ ریزائن کریں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف الزامات اور پی ٹی آئی الزامات کا ایک انبار لگا رہی ہے، اس پر اپنے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اس کو مکمل طور پہ رد کر رہی ہے، مسترد کر رہی ہے۔ ویسے تو پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پاکستان کی تاریخ میں الزام لگا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے الیکشنز پاکستان میں عام طور پہ شدید الزامات کی زد میں رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر سیاسی رہنما نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہر دور میں مختلف حوالوں سے الزامات لگائے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پہ موجودہ الیکشن کمیشن کے ساتھ عناد، ان کی شکایات، اس کی ایک تاریخ ہے اور یقیناً اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سب اس کے الزامات یا اس کی شکایات جو ہیں وہ بے پر کے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان سب سے بڑا اختلاف ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں سامنے آیا جب پولنگ کے اختتام پر 20 پریزائڈنگ آفیسرز رزلٹ سمیت غائب ہو گئے اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تو مسلم لیگ نون کی امیدوار کامیاب ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت کا دوسرا اختلاف سینٹ کے مارچ 2021 کے الیکشن میں سامنے آیا جب حکومت اوپن بیلٹ سے الیکشن کروانا چاہتی تھی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹنگ کو غیر آئینی قرار دیا۔ تیسرا اختلاف الیکٹورل ریفارمز بل تھا۔ حکومت نے 10 جون 2021 کو قومی اسمبلی سے الیکٹورل ریفارمز بل پاس کرا لیا۔ یہ بل جب الیکشن کمیشن پہنچا تو چیف الیکشن کمشنر نے 28 اعتراضات اٹھا دیے۔ پھر 29 جولائی 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا اور حکومت نے اسے جانبداری قرار دے دیا۔ 2 سال کے دوران پی ٹی آئی حکومت کا الیکشن کمیشن سے 5واں اختلاف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کرانے پر ہوا۔ حکومت کے مجوزہ الیکشن ریفارمز بل میں آئندہ انتخابات ای وی ایم سے کرانے کی تجویز پر الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ای وی ایم کی بڑے پیمانے پر خریداری، تنصیب اور آپریٹرز کی بڑی تعداد کی ٹریننگ کے لیے وقت کم ہے۔ ایک ہی وقت میں ملک بھر میں ای وی ایم متعارف کرانا مناسب نہیں اور ایک دن میں پولنگ تقریباً ناممکن ہے۔
پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک اور تنازع فورن فنڈنگ کیس کا بھی ہے جو 8 سال سے زیر سماعت ہے۔ گزشتہ مہینے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس موضوع پہ ہم انڈیپینڈنٹ کوئی آبجیکٹیو رائے لیتے ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیلڈ آرٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ آج عمران خان نے عمومی قسم کے الزامات نہیں لگائے، انہوں نے اسپیسیفک اپنی شکایات کا ذکر کیا ہے۔ کل وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اور آج اتنے وہ ناراض ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کہ آج ان کی پریس کانفرنس کا محور مرکز وہ الیکشن کمیشن ہی تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی جماعت نے اپنی مستعدی سے، اپنی الرٹ سے، ان کے کارکنوں نے ان تمام طریقوں سے الیکشن کے نتائج کو کہ بہت محنت کے بعد اس کو ہم نے بچایا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، ورنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان نتائج پر اور الیکشن کی دوسرے معاملات پر اثر انداز ہو رہا تھا اور وہ بائزڈ ہے۔ تو آج عمران خان صاحب ایک پورا باقاعدہ شکایات کا پلندہ لے کے آئے تھے۔ جی سچ پوچھیں خان صاحب تو مجھے بھی بہت حیرانی ہوئی ہے، اس لیے حیرانی ہوئی ہے کہ کل کے انتخابات کے بعد میرا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک ریلیٹیولی پاکستان کی ہسٹری میں فری اینڈ فیئر الیکشنز مجھے نظر آئے، جس میں کوئی بڑی بے ضابطگی اور امن عامہ کا بھی بڑا مسئلہ نظر نہیں آیا، اور اس کے نتائج سے بھی بالعموم پارٹیاں مطمئن تھیں، حتیٰ کہ ہارنے والی پارٹی بھی مطمئن تھی اور انہوں نے جیتنے والی پارٹی کو مبارک بھی دی۔ تو اس سے مجھے یہ لگا کہ ایک اچھی روایت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو شاید الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ریڈیم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں شاید جو اعتراضات پی ٹی آئی ماضی میں کرتی رہی ہے وہ شاید ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ آج کی ان کی تقریر میں تو بہت سیریس ایک چارج شیٹ تھی، پوری سنوائی گئی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، دو باتیں ہیں جس کا میرے خیال میں غور کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے ان کا فوکس صرف چیف الیکشن کمشنر پہ ہے، اور ماضی میں اگرچہ پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ پورے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے، لیکن اب شاید وہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ریڈیمیبل بات یہ ہے کہ 5 ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، 2 غیر موجود نہیں تھے، اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو پورے 5 ممبر ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ان 5 ممبرز کی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ یعنی اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو الگ سے کوئی ویٹو پاور نہیں ہے، ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہوتا ہے، اور اگر فرض کریں باقی لوگوں پہ ان کا اطمینان ہے اور یہ فیصلے اکثریت بلال صاحب ابھی تو وہ یہ بات نہیں کر رہے، مگر یہ ہم مانتے ہیں نا کہ جو 2 کمشنرز اپوائنٹ ہوئے ہیں جو کہ کافی عرصے ویکنٹ رہے ہیں، اس میں عمران خان اور ان کی جماعت کی ایکٹیو صلاح مشورہ شامل نہیں تھا۔ جی یہ درست ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اپنی اپوائنٹمنٹ میں ان کا مشورہ شامل تھا، بلکہ رپورٹڈلی ان کی اپنی رائے تھی، ان کی تجویز پہ آئے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اعتراضات ہوں تو پھر تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی شواہد پیش کریں، اور جو باضابطہ طریقہ ہے اس کے لیے خان صاحب کے پاس پہلے بھی وقت تھا کہ وہ ان کے خلاف شہادتیں پیش کرتے اور ان کو باضابطہ طریقے کے ساتھ ان کی وہاں سے ہٹوانے کا انتظام کیا جاتا۔ لیکن اب یہ صرف مطالبہ کریں گے تو ابھی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی فارن فنڈنگ کا کیس لگا ہوا ہے، اگر کل کو ان کا فیصلے کے قریب آ جاتی ہے بات تو پھر شاید وہ پارٹیاں اعتراض کریں الیکشن کمیشن کے اوپر، تو یوں تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ پھر کسی کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ جناب۔